माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर, शुमारा जून 2026। मजमून करबला, दर्सगाहे दीन व इश्क। तहरीर मिसिस अम्बरीन मुगीस सरवरी कादरी। नूरे फ़क्र की लताफ़तों से मुज़य्यन ताजदार फ़क्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के रोशन चराग सुल्तानुल फ़क्र अव्वल सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक गोद के लाल बाबे फ़क्र हज़रत अली करमल्लाहु वजह की आँखों के तारे, उम्मत के सरदार, आशिकीन के इमाम, आरफीन के रहनुमा, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत ता क़यामत बयान की जाती रहे तो भी बयान ना हो पाए। 15 सदियाँ होने को आई, उम्मत उनकी अज़मत को सलाम और उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन उनकी अज़मत और कुर्बानी का मर्तबा इस कदर बुलंद है कि 14 आलम 14 बार पैदा होकर ख़त्म हो जाएं तो भी उनकी अज़मत का बयान मुकम्मल ना हो पाए। अल्फाज करबला के खून आशाम वाक़यात तो बयान कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान जो आलम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों पर क़यामत की तरह गुजरा, उसे लफ्ज़ बयान करने से कासिर है। मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुर्बानी दी वो बयान की जा सकती है, लेकिन उस कुर्बानी के पसे पर्दा इश्क़ इलाही का जो जज्बा कार फरमा था उसे लफ्ज़ कैसे बयान कर सकते हैं। विसाले इलाही की जो तड़प हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना से करबला तक खींच लाई वो कैसे बयान हो। भूख प्यास से निढाल काफ़िले ने अपनों के खून को करबला की प्यास बुझाते देखकर जो महसूस किया होगा वो एहसास लफ्ज़ों में क्यों कर ढल सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बचपन में जिस दर्दनाक शहादत का तज़किरा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से सुन रखा था, ज़िंदगी का एक एक दिन उसके इंतज़ार में कैसे काटा होगा। कभी शौक गालिब हुआ होगा, कभी बेकरारी, ये हम क्या जाने और कैसे बयान करें। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरा मदीना खुशी से झूम उठा। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और नौमौलूद को गोद मुबारक में लेकर खूब प्यार किया, लुआब दहन मुंह में डाला और ख़ुद इसमें मुबारक तजवीज़ किया। प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी मोहब्बत भरी नज़रों के सामने रोज़ बरोज़ बड़े होते देखा और हर पल हर घड़ी उन पर मोहब्बतें निछावर की, यहाँ तक कि अपनी अजीज़ अज़जान बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके मुतल्लिक़ बारहा फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, को भी एक बार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में डांट दिया। जब दोनों शहज़ादों के किसी वजह से रोने की आवाज़ सुनी तो बेचैन हो गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इनके रोने की आवाज़ मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाने के लिए उनसे उनकी सबसे अजीज़ शय की कुर्बानी मांग लेता है कि देखूं मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या कोई और रिश्ता। जिस नवासे के रोने की आवाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाती थी, उसी के मुतालिक एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खबर लेकर आते हैं कि उन्हें एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही इंतहाई दर्दनाक हालत में शहीद कर देगी और उस मकाम की मट्टी भी पेश करते हैं। ये खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक कल्ब पर क्या गुजरी होगी उसे कैसे बयान किया जा सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका ही रज़ा इलाही पर सब्र और तस्लीम व रज़ा है, चुनांचे इस खबर को भी सब्र और रज़ा से कबूल फरमाते हैं। ये खबर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक भी पहुँच जाती है, लेकिन वफ़ा के पैकर एक भी हरफ शिकायत ज़ुबान पर या एक भी ख़याल रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ दिल में लाए बगैर उसे कबूल करते हैं। उस दिन के बाद से खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस नौ निहाल को ज़मीन करबला में खून बहाने के लिए अपना दूध पिलाया। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लाडले को खाके करबला में लौटने के लिए सीने से लगा कर पाला। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बियाबाने करबला में खुश्क हल्क कटवाने और राह खुदा में मर्दाना वार जान का नजराना पेश करने के लिए अपने लाल की अपनी आगोश रहमत में तरबियत फरमाई। जब गोद में लेकर प्यार करते होंगे तो उस वक्त का तसव्वुर तड़पा देता होगा
اور اس فرزند ارجمند کی مظلوم شہادت کا نظارہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سینے سے چمٹاتے ہوں گے تو سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کرنے کے درد کی لذت پاتے ہوں گے۔ جب پیار سے ماں سے لپٹ لپٹ کر توتلی زبان میں پیاری پیاری باتیں کرتے ہوں گے تو والدہ کا جگر اس منظر کی تاب کیسے لاتا ہوگا کہ جب اس حلق سے خون کے فوارے چھوٹنے ہوں گے۔ یہ آنکھوں کا تارا کوئی عام انسان ہوتا تو بھی ایسی دردناک شہادت کی دلگداز خبر سب کا جگر چھلنی کر دیتی، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزند ارجمند کے جد کریم حبیب خدا ہیں جن کی رضا کا اللہ خود طالب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بار و بر میں ان کا حکم نافذ ہوتا ہے، شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں، چاند اشاروں پر چلتا ہے، کونین کے ذرہ ذرہ پر بحکم الہی حکومت ہے۔ باوجود اس کے اس فرزند کی شہادت کی خبر پا کر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بارگاہ الہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امن و سلامتی اور اس کربناک حادثہ سے محفوظ رہنے کی دعا یا ان کے دشمنوں کے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا نہیں فرماتے، نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خبر نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیے، آپ بارگاہ الہی میں اپنی اس فرزند کی سلامتی کی دعا فرمائیے۔ نہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا التجا کرتی ہیں اے سلطان دارین، آپ کے فیض سے عالم فیض یاب ہے اور آپ کی دعا مستجاب ہے، میرے اس لاڈلے کو ہر آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا فرما دیجیے۔ نہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، نہ ازواج مطہرات اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب شہادت کی خبر سنتے ہیں، شعرا عام ہو جاتا ہے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرف سے دعا کی کوئی درخواست پیش نہیں ہوتی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی مانگ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی رضا کی حد تک عطا کرنے کا وعدہ کرنے والا کبھی رد نہ کرے گا۔ اس میں امت کے لیے سبق یہ ہے کہ تسلیم و رضا مردان حق اور مومنین کا شیوا ہے، مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے۔ یہاں اپنا آپ بجا کر اللہ کی رضا نہیں پائی جا سکتی، بلکہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ خوشی خوشی لٹا کر نعمت قرب الہی پائی جاتی ہے۔ وقت امتحان جان بچا لینا جانباز مردوں کا شیوا نہیں۔ دعائیں تو کی گئیں، لیکن یہ کہ ہمارا لاڈلا فرزند جس کی ذات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے اور اس نے اس کی قربانی طلب کر لی ہے، وقت آزمائش کے آنے تک اور اس وقت کے دوران ثابت قدم رہے، مصائب و علام کا ہجوم اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ یقیناً یہ دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوئیں اور تمام عمر خصوصاً شام کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کام آئیں۔ مقدر کی گئی شہادت کے انتظار میں عمر حسین رضی اللہ عنہ کے شب و روز کٹتے ہیں۔ اس دوران کائنات کے عظیم ترین انسان اور امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے شایان نشان ایک کامل حیات بسر کرتے ہیں، جو اپنے نانا کے اخلاق، علم، سخاوت، عشق الہی، صبر و رضا، زہد و تقوی، قناعت و فقر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ علم معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ فقر کی حفاظت پوری تندہی سے کرتے ہیں اور علم و فقر کو امت کے اگلے وارثین تک بہترین صورت میں منتقل کرنے کے لیے واعظ و تلقین کا راستہ اختیار فرماتے ہیں۔ بالآخر 60 ہجری بھی آن پہنچتی ہے، حالات کچھ ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی راہ ہموار ہوتی صاف دکھائی دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 سال مسلمانوں کی امارت سنبھالنے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا اور اپنی حیات ہی میں اہل کوفہ سے اس کی بیعت کروا لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خصوصاً تاکید کی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سلوک اختیار کرے۔ یزید 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے ہاں میسون بنت بہدل کلبی کے وطن سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بد خلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب تھا۔ والد کی نصیحت کا اسے کچھ پاس نہ تھا۔
امارت سے اس کی دلچسپی صرف عیش و عشرت تک محدود تھی۔ امت مسلمہ کی بھلائی کا اسے کچھ خیال نہ تھا۔ ایسے شخص کی بیعت بھلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان کے لیے کس طرح قابل قبول ہو سکتی تھی؟ یزید امت مسلمہ کے دلوں میں پائی جانے والی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے خوب واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو تمام حجاز، عراق اور دیگر عرب ممالک کی اکثریت لازماً ان کا ساتھ دے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ تو نہ کیا، لیکن اس بد باطن انسان کی بیعت بھی نہ کی۔ یزید نے خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل مدینہ کی بیعت کے لیے مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ جب ولید بن عتبہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت بیعت کے لیے بلوایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور یہ کہہ کر واپس لوٹ گئے کہ میرے جیسا شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ صبح جب سب بیعت کریں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر مدینہ میں رکے تو اس غیر شرعی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا، اس لیے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت پہلا قدم تھا شہادت گاہ الفت کی طرف، جو اٹھا تو پھر رکنے نہ پایا، جو آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے مستقبل کی طرف کھینچے لیے جاتے رہے۔ اگر ایک طرف آپ رضی اللہ عنہ شہادت کے عظیم الشان رتبے اور اپنے رب تعالیٰ سے وصال کے لیے بے چین تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس محب و محبوب کا منتظر تھا، جس نے زندگی کا ایک ایک پل اس وصال کے انتظار میں گزارا تھا۔ ظاہری طور پر اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو کربلا کے مقام تک لے جانے کا یہ انتظام کیا کہ کوفہ والوں نے خود آپ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ لکھ کر اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کوفہ بلوایا، تاکہ انہیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اگر ہوتی تو مکہ میں ہی اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اعلان کرتے ہی یزید کے حامیوں سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ آپ کی بیعت کر لیتے، اور پھر ایک جنگ کے ذریعے اس کی قوت کو ختم کرنا کچھ مشکل نہ رہتا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں سوائے شوق شہادت اور وصال الہی کے اور کوئی خواہش نہ تھی۔ چنانچہ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منع کرنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ مومن کی فراست نور الہی کی بدولت ہوتی ہے، اس لیے ظاہراً بھی ایسا کوئی عمل نہ کیا جسے بے حکمتی پر محمول کیا جا سکے۔ خود کوفہ کے لیے سفر اختیار کرنے سے قبل کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کوفہ میں بہترین استقبال کیا گیا۔ وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندہ کے طور پر جوک در جوک آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حالات سازگار ہونے کی اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دی۔ اگر اب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف نہ روانہ ہوتے تو اس کے یہی معنی ہوتے کہ وہ اس قوم کو اس جابر حکمران کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کو نہ ماننے کا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواز ہوتا؟ کوفی شکایت کرتے کہ ہم نے ہر چند امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری نجات کو نہ آئے اور ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جان قربان کر دیتے۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت کو قبول فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت کی شہرت اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے۔ انہوں نے ہر چند حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رکنے کا نہ کوئی شرعی عذر باقی رہ گیا تھا، نہ ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہادت سے دوری کی کوئی خواہش تھی۔ محبت علی مقام رضی اللہ عنہ جن جن پیروں کی زنجیر تھی وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ بھائی عباس، بہن زینب، ازواج، ننھے بچے، عزیز وفا کا شہادت کے اس سفر پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا روانہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی ان کی جدائی کا صدمہ سہنا ان کے لیے آسان تھا۔ اس لیے اپنی اپنی جان ہتھیلی پر رکھے معلوم شہادت کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔
کسی کو بھی ایسے وقت میں اپنی جان بچانا منظور نہیں۔ معصوم بچوں، بیبیوں، چند جوانوں پر مشتمل حسینی قافلے کا گھر سے روانہ ہونا تھا کہ کوفہ میں حالات نے حیران کن پلٹا کھایا۔ جب یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی آمد اور کوفہ والوں کے ان کے حق میں جوش و خروش کی اطلاع ملی تو وہ سیخ پا ہو گیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مکار عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا، جس نے اہل کوفہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے وفاداروں کو ندا کی، اگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس وقت ابن زیاد کے قلعہ پر حملہ کرتے تو اسی وقت فتح حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا خون بہانے سے پہلے انہیں صلح کی پیشکش کی۔ ابن زیاد کے قلعے میں امراء و عمائد کوفہ میں سے چند لوگ موجود تھے۔ اس نے انہیں جائیدادوں اور اقتدار کا لالچ دے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ان کے رشتہ داروں کو ان کا ساتھ چھوڑ دینے پر مجبور کرنے کو کہا۔ شہر کے اشراف قلعہ کی دیواروں پر چڑھ کر تقریریں کرنے لگے، کچھ نے ڈرایا دھمکایا، کچھ نے لالچ دیا۔ بہرحال شام تک بدعہد، بے وفا اور بزدل کوفی ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار بیعت کا تقدس پامال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنے تنہا کوفہ سے نکلے اور کسی نہ کسی طرح خط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر کر دی کہ کوفہ والے اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ جائیں۔ لیکن وہ قدم واپس لوٹنے کے لیے گھر سے نہ نکلے تھے۔ اللہ نے یہ حقیقت بھی لوگوں پر واضح کر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں حاصل ہونے والی تائید کے سہارے گھر سے نہ نکلے تھے اور نہ ہی اقتدار حاصل کرنا ان کے سفر کا مقصد تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پاک بیبیوں اور بچوں کو نہیں بلکہ عرب کے سورماؤں کی فوج لے کر گھر سے نکلتے۔ وہ صرف اللہ کے سہارے، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ پر نکلے تھے۔ کوفیوں نے بدعہدی کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں بلکہ اپنے نامہ اعمال اور اپنی وفاداری کو نقصان پہنچایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہ پہلے ان سے کوئی مطلب تھا اور نہ اب، وہ تو راہ شہادت کے راہی تھے۔ یہ قافلہ کشاں کشاں منزل شہادت کی طرف یوں کھینچا چلا آتا تھا جیسے پروانے شمع پر نثار ہونے کو چلے آتے ہیں۔ یہ راز کوئی کیسے سمجھے کہ پروانے کو آگ میں جلنے کی اتنی بے قراری کیوں ہوتی ہے، اور دنیا پرست لوگوں کو کیا معلوم کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو اس دردناک شہادت جس کی خبر انہیں پہلے سے تھی میں کیا مزہ اور کشش دکھائی دیتی تھی، روکے نہ رکتے تھے۔ وہ کیا جذبہ تھا جو ان کو اس راہ پر آگے ہی آگے لیے جاتا تھا جس پر ایک دردناک موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو حر بن یزید ریاحی 1000 سوار کے ساتھ ابن زیاد کے حکم پر آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے آن پہنچا۔ اس نے آپ پر واضح کیا کہ اگرچہ اس کو آپ کی خدمت میں یہ جرت بہت ناگوار ہے لیکن وہ مجبور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ میں آیا نہیں بلکہ بلایا گیا ہوں، تم لوگوں نے خود خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ حر نے کہا مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں، اور وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اس طرح آزادانہ کوفہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اپنا راستہ بدل لیں۔ یہ سب ظاہری تدبیر اس لیے کہ کربلا تو اول دن سے آپ رضی اللہ عنہ کی منزل تھی اور آپ کو ہر صورت کربلا میں پہنچنا تھا۔ راستہ بدل کر جب آپ رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے اور جگہ کا نام معلوم ہوا تو یہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ آگے بڑھنے کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ معلوم تھا کہ یہیں سے جام شہادت میسر آنا ہے، اور یہیں پہنچنے کے لیے تو گھر سے نکلے تھے۔ ظاہری حالات جو پیش آ رہے تھے وہ سب تو بہانے تھے مقدر وقت کی آمد کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باطنی طور پر تو ہر بات سے آگاہ تھے لیکن ظاہری حکمتوں کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ دشمن سے گفتگو اور معاملہ کرتے ہوئے ہر مناسب تدبیر کو بروئے کار لاتے ہیں تاکہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر خود کو اور اپنے اہل خانہ کو موت کے منہ میں جھونک دیا۔ ساتھ ہی دشمن کو بھی موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ عقل و حکمت سے کام لے تو اپنے مقدر میں لکھی اس سیاہی سے بچ سکتا ہے جو تا ابد ہر لمحہ اس کا منہ کالا کرتی رہے گی، اور اللہ کے ہاں جو عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے اس کا تصور بھی اس کی روح کو ہلا ڈالے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کے لشکر کربلا میں اس نہتی معصوم فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے لگے
تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کے سپہ سالار عمر بن سعد سے کہا کہ اگرچہ اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے، لیکن اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن شاید جس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حسین انجام سے ملنے کی بےتابی تھی، اس قدر یزید ملعون اور اس کے ساتھی بھی اپنے بد انجام سے ملنے کے منتظر تھے، اس لیے انہیں جانے کی اجازت دینے کی بجائے یزید کی بیعت پر مجبور کرنے لگے، جو آپ رضی اللہ عنہ کو کسی صورت منظور نہ تھی۔ باطل کے خلاف گھٹنے ٹیکنا آپ رضی اللہ عنہ کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کرو، اور اگر نہ مانے تو انہیں اذیت دے کر اس کے لیے آمادہ کرو۔ چنانچہ ابتداءً اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی امت کو روز محشر حوض کوثر سے سیراب کرنا ہے، اور پانی بند کرنے والے کہنے کو انہی کی امت ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی آنکھوں اور عقل پر پردے پڑ چکے تھے کہ اگر ساقی امت کے لاڈلوں کو پیاسا ماریں گے تو خود کس منہ سے روز محشر اپنی پیاس مٹانے کے لیے حوض کوثر کے حقدار بنیں گے۔ قافلہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس تو کچھ روزہ تھی، جام شہادت نوش کرتے ہی مٹ جائے گی، لیکن ان بدبختوں کو تڑپانے والی روز محشر کی پیاس کیسے بجھے گی؟ بقول شاعر، وہ ریگے گرم اور دھوپ اور پیاس کی شدت، کریں صبر و تحمل میرے کوثر ایسے ہوتے ہیں۔ عمر بن سعد نے یہ حربہ حسینی قافلے کے قوا کو مزحمل کرنے کے لیے اختیار کیا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صبر و رضا، حوصلے اور فقر کی جن بلندیوں پر ہے، دشمن تو کیا دوستوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں سما سکتا۔ یوں بھی یہ لوگ تو گھر سے نکلے ہی سر پر کفن باندھ کر اللہ کی راہ میں ان اذیتوں کو برداشت کرنے اور ان پر صبر و تحمل اختیار کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھے۔ یہ تکالیف ان کے قوا کیسے مزحمل کر سکتی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کر لی، لیکن باطل کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے۔ بالآخر جنگ کے سوا کوئی راستہ نہ رہ گیا۔ اس جنگ کو جنگ کا نام لینا بھی عجیب لگتا ہے۔ دنیا کی کسی جنگ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 72 لوگوں، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں، کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج کا لشکر۔ ان 72 نفوس کا حوصلہ ان 22,000 سے بھی بلند تھا۔ ان 22,000 کے دلوں میں یا تو یزید کا خوف تھا جو وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑنے پر بدل ناخواستہ تیار ہوئے تھے، یا اس کے دیے ہوئے دنیاوی لالچ۔ قوت ایمانی کا ذرہ بھی نہ تھا۔ ادھر حسینی قافلہ کے قلوب نور ایمان کی قوت سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ جذبہ شوق شہادت رگو پے کو مقابلے کی قوت سے سرفراز کرتا ہوا ان اللہ کے شیروں کے قدم 22,000 تو کیا 22 لاکھ کی فوج کو دیکھ کر بھی نہ لڑکھڑاتے۔ مقابلہ سے ایک رات قبل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلہ کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے، پھر تم اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خاندان نے عرض کی کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے، اللہ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ دیگر ساتھی بھی یوں گویا ہوئے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر اپنے شیخ، سردار اور بہترین ساتھی کا ساتھ نہ دیا، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ مقابلہ کے دن ان وفاکیشوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا اور اپنے امام سے پہلے اپنی جانیں ان پر نثار کر دی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ آج اس آفتاب کو بھی نہایت حوصلہ درکار تھا، کیونکہ وہ گواہ بننے والا تھا روئے زمین کے بہترین خانوادے کے مظلوم ترین قتل کا۔
उसे मुसलसल इस खून आशाम वाक़े को वकूअ पजीर होते देखना था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और खैर की तरफ बुलाना जिनका शेवा है, जंग के आगाज से कबल एक बार फिर दुश्मन को उसके होलनाक अंजाम से बचाने के लिए इस नाहक खून से बाज रहने के लिए खिताब फरमाते हैं। खून नाहक हराम और गज़ब इलाही का मुजिब है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। तुम किस तरह मेरे खून के इल्जाम से बरी होगे। रोज़े महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा। अपना अंजाम सोचो और अपनी आकबत पर नजर डालो। लेकिन उन बदबख्तों ने खुद ही अपने नसीब में जहन्नम की आग लिख ली थी। उन्हें इस खून से नहीं डरना था, सो न टले। अलबत्ता उनमें से एक खुश नसीब हजरत हुर बिन यजीद रियाही को तौफीक इलाही से अपनी गलती का एहसास हो गया और वो यजीदी लश्कर छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गए। अपने गुज़श्ता रवैये पर शर्मसार हुए और कफ़ारा में अपनी जान का नजराना पेश करने की इजाज़त चाही। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त दे दी। यजीदियों के तन बदन में ये देखकर आग लग गई कि उनका एक साथी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से जा मिला है। जंग का आगाज हुआ। कुरूर व तकब्बुर से नाग की तरह फनकारता दुश्मन आगे बढ़ा, लेकिन हुसैनी जवान कड़कती बेलियों की तरह उस नाग को राख में बदलने लगा। कई दिन के भूखे प्यासे जब तलवारें हाथ में लिए घोड़ों को एड़ लगाकर दुश्मन की सफों में ललकारते हुए आगे बढ़ते, तो आग बरसाता सूरज भी वर्ताए हैरत में डूब जाता कि उन्हें लड़ने के लिए इस कदर कुव्वत कहां से मिल रही है। एक एक शेर जवान यजीदी लश्कर के सैकड़ों आदमियों को मौत के घाट उतारता रहा। ऐसे ऐसे वार करता कि दुश्मन की सफों में खलबली मच जाती। नेज़ों की नोक पर दुश्मन के सुरमाओं को उठाकर खाक में मिलाना हाशमी नौजवानों का मामूली करतब था। असदुल्लाही तलवारें थीं या शहाबे साकिब की आतिशबाजी। मालूम होता था हर हुसैनी सवार मकदूलों के समंदर में तैर रहा है। शौके शहादत तो दिलों में मौजन है ही, लेकिन यूं ही शहीद हो जाना किसी को मंजूर न था जब तक 150 दुश्मनों के सर तन से जुदा ना करें। शेराने अली किसी बुज़दिल के नरगे में कब आने वाले थे। उन बहादुरों ने यके बाद दीगरे जामे शहादत यूं नोश किया कि मौत को भी लुत्फ आ गया। आज मौत उन जांबाजों की महबूबा बनी थी। जिस शौक से उन शेरों ने मौत को गले लगाया, मौत भी खुद पर रश्क करती होगी। उस शाम करबला में जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनियों के बावजूद मौत की सुर्खी के सामने बेरंग और फीकी लगती थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कभी अपने जवानों के बेसर लाशें लाकर खैमों के पास रखते, तो कभी टुकड़े टुकड़े जिस्म। लेकिन मजाल है कि बाकी रह जाने वालों के कदम किसी भी वक्त लड़खड़ाए हों और किसी को भी अपनी जान बचाने की फिक्र हो, बल्कि शोधा को देखकर उनका खून मजीद जोश मारता। बिल आखिर एक एक करके तमाम आशिकान अपने इमाम पर जान कुर्बान करके रुखसत हुए। अब ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल का वक्त विसाल है। दिल में अपने परवरदिगार, अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे वालिदैन और बड़े भाई से मुलाकात की उमंगें भी मचल रही हैं, लेकिन साथ ही पीछे रह जाने वाली खवातीन और बच्चों की भी फिक्र है। सबको सब्र हौसले की तलकीन करते हुए अल्लाह के सुपुर्द करके मैदान जंग में निकलते हैं। शुरू होता है वो मार्का जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। क्या अजीब है ये नजारा। एक तरफ हजारों का जंगी साजो सामान से लेस लश्कर और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान हाथ में एक तलवार लिए घोड़े पर सवार। हौसले और खौफ का मुकाबला हो तो अब भी वो एक इंसान इस तमाम फौज पर भारी है जिसके पास आते ही दुश्मन के दिल लरज रहे हैं। इमाम अली मकाम अपनों के सदमों की शिद्दत गम जिनके दिल पर गिरफ्त किए हुए है, आंखों में कहर लिए उसी शान से मैदान में खड़े हैं जो शान खानदान सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। अपनी तादाद पर नाज़ा दुश्मन एक एक करके मुकाबले पर आता है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु हर एक का तकब्बुर भरा सर खाक में मिलाते जाते हैं। जो आया उस हैदरी कुव्वत के सामने बेबस हो गया। बिल आखिर फैसला किया कि यकबारगी हमला करते हैं, वरना इस जलाल के सामने कभी टिक ना पाएंगे, ताकि सारा लश्कर खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दी जाती है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तने नाज परवर निशाना बना हुआ है। नूरानी जिस्म जख्मों से चूर है। अब उन नामर्दों के हौसले बुलंद होने लगे। जानते थे कि इमाम तन्हा है, कब तक न थकेंगे, कब तक मुकाबला करेंगे, लेकिन दिल में शर्मिंदा तो होते होंगे
کہ ایک تنہا انسان پر قابو پانا اتنے بڑے لشکر کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اب بھی جو قریب آتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ عصر کا وقت آ گیا جس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خسارے میں کہا ہے۔ یہ پورا لشکر، پورا کوفہ اور اہل عراق بلکہ پوری انسانیت اس وقت خسارے میں چلی گئی جب بے قصور مظلوم محبوب الہی حضور علیہ السلام کے لاڈلے نواسے امام فقر و امام عاشقان کو کربلا کی خاک میں تڑپایا گیا۔ عاشق الہی کا سر اذان کے ساتھ ہی بارگاہ الہی میں جھکا اور نام نہاد مسلمان کہلانے والوں نے سجدے میں جھکے سر کو تن سے جدا کر دیے، کیونکہ جب تک یہ سر اٹھا تھا کسی کو قریب آنے کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ بقول شاعر، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں گردن کٹا کر دین اسلام کو سربلندی عطا کر دی۔ کربلا کی خاک کو اپنے خون سے سرخ کر کے اللہ کے دین کو سرخروئی عطا کی۔ رہتی دنیا تک آنے والوں کو دین کے اصل معنی سمجھا دیے کہ دین اللہ کی رضا کے سامنے بے چون و چرا سر جھکا دینے کا نام ہے۔ دعا جیسے ہتھیار کو بھی اللہ کی رضا کے قدموں پر نچھاور کر دینے کا نام ہے۔ دین سچ اور حق کی سربلندی کے لیے باطل سے دیوانہ وار ٹکرا جانے کا نام ہے۔ باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے صرف قوت الہی پر بھروسے کا نام ہے۔ دین عشق الہی ہے، دین وصال الہی کی تڑپ ہے، دین دنیا کی لذتوں کو محبت الہی پر قربان کرنا ہے۔ دنیا میدان جنگ ہے تو دین اس میدان میں نماز میں سر کٹا دینے کا نام ہے۔ دین سجدہ عشق ہے، جان جاتی ہے تو جائے، یہ سجدہ عشق قضا نہ ہو۔ دین واحد ذات الہی سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنی ذات اور اپنے پیاروں کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ دین قربانی ہے، خواہشوں کی، جذبوں کی، محبتوں کی، رشتوں کی۔ دین رشتہ ہے صرف اللہ سے۔ دین اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، قوت کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہی قربان کر دینے کا نام ہے۔ دین نام ہے دنیا کی ہر تکلیف مصیبت کو اللہ کی سوغات جان کر اس پر صبر و شکر کرنے کا۔ دین استقامت ہے، ہر ظاہری و باطنی آزمائش کے باوجود عشق الہی پر ثابت قدم رہنا دین ہے۔ بلا شکایت ہر حال میں اس کے سامنے جھکے رہنا دین ہے۔ دین اسلام کو صرف ثواب و عذاب کے دائرے میں قید کرنے والے، صبح و شام بدنی باتوں کی کثرت پر تکبر کرنے والے، گائے بکرے کی قربانی کو اصل سمجھنے والے دین کی حقیقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تشریح و تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل اور اپنی قربانی سے کی۔ اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو دین کی حقیقت بتائی۔ دین کا جو اصل روپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے امت کو دکھایا، وہی اصل دین قوت دیتا ہے اسلام کے پیروکاروں کو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی۔ وہی دین اخروی زندگی کی قدر و قیمت مسلمان کی نظروں میں اس فانی دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی میں راز ہے نجات کا، آزادی کا، ہر طرح کی غلامی سے نفس کی، خواہشات کی یا ظالم و جابر دنیاوی حکمران کی۔ اسی دین پر چل کر دنیا جنت بنے اور جنت لذت قرب الہی بن جائے۔ واقعہ کربلا ہمیں دین کی اصل حقیقت سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی دیتا ہے کہ آزمائش ہر مومن کی پرکھ کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے کو اس قدر کڑی آزمائش سے گزارا تو کیا عام مسلمانوں کو یوں ہی صرف 5 وقت نماز اور روزے کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا؟ کیا ان کا صبر، رضا، استقامت آزمائے نہ جائیں گے؟ جب اللہ بھوک، جان و مال کی کمی سے انہیں آزماتا ہے تو صبر نہیں کر پاتے، پھر جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو دن رات سجدے کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ جب اپنے لیے کسی شے کے انتخاب کا وقت ہو تو بہترین سے بہترین شے چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے تو چند ناکارہ فالتو چیزیں کیا سمجھتے ہیں ان کے اس مال کی اللہ کو ضرورت تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی ذات کی قربانی کو بھی ناکافی جانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے ساتھ لے گئے۔ اگرچہ ہم نہ اس مقام پر ہیں نہ ہی اتنا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی دیتے وقت
اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ مشکلات و مصائب میں صبر حسین رضی اللہ عنہ کا عشر اشیر ہی کر کے دکھا دیں تو اللہ تعالی ہماری ہستی کے مطابق ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کی استقامت، جذبہ عشق، صبر اور بہادری کو مشعل راہ بنا لیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے اس قدر محبت کو ترک کر دیں تو موت بھی خوبصورت لگنے لگے اور ہر خوف سے نجات حاصل ہو جائے۔ غرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اور ان کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق عمل کر کے ہی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان عثمان صادق کو اجازت دیجیے۔